बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पहले दो अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आपने बसंत का एक मोन्ताज देखा और बसंत अभी नहीं आई मगर आने वाली है। लेकिन जो अच्छी बात है, अच्छी खबर है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया है। ये पाकिस्तान की, पंजाब की सकाफ़त और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम ये त्यौहार होता है जिस पे बहुत अर्निंग भी होती है। गो के इसके अंदर बहुत सारी जानें माजी में जो हैं वो ज़ाया होती रही हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला होता है कि आपने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से सकाफ़त को भी बचा के रखना है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार है और हमारी बसंत चोरी होकर जयपुर चली गई, चीन चली गई, मुख्तलिफ मुल्कों में चली गई और लोगों ने बड़े पैसे कमाए। इवन दुबई ने इसका फ़ायदा उठाया और बसंत वहाँ पे होती रही। और हम जो लाहौर जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी वहाँ पे बसंत ख़त्म हुई। तो आज ये फैसला हुआ है कि बसंत फरवरी के दूसरे हफ्ते में लाहौर में होगी। बहुत ही ऐसा इक़दाम है, इस पे जितनी तारीफ़ की जाए पंजाब हुकूमत की उतनी कम है। दूसरी अच्छी खबर, आज ब्रिटिश एयरवेज़ ने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो परवाज़ें हैं उनके ऐलान का दोबारा से उसका आगाज़ करने का ऐलान किया है। अगेन एक अच्छी खबर है और एतमाद दुनिया का पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, बुरी खबरें भी ज़ाहिर है कि रोज़ी होती है और वो सियासत के हवाले से है। कुछ आज जो है वो नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपोजिशन रहनुमाओं ने किया है और एक खत लिखा है नैब के चेयरमैन को, जिसमें कि शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, शाजिया मरी, शाहिद अख्तर अली, असद महमूद, एहसन इकबाल और अख्तर मैंगल साहब, जो कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट दिया था। मैंगल साहब BNP मैंगल के सरबराह भी हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनको वक्त दिया जाए मुलाकात के लिए। अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया जा रहा है। नैब के मुतनाज़ा गैर मुनसिफाना इक़दामात से जमहूरी अमल मुतासिर हो रहा है और गैर मंतकी यकतरफ़ा एहतसाब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुतअस्सिबाना एहतसाब का अमल पार्लिमान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए ख़तरा बन जाता है। नैब के हालिया इक़दाम से गैर जानिबदारी, शफाफियत और इरादों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और कहा है कि फ़ौरी तौर पर चेयरमैन नैब जो हैं उनको मुलाकात के लिए वक्त दें ताकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें और ये हैरेसमेंट उन्होंने कहा है कि ये बंद हो। जबकि ये बात हो रही है, इसी में आज एक और बड़ी अहम खबर आई है और वो ये कि वज़ीर आज़म ने ज़राए के ज़रिए से खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने 3 वज़रा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसमें उनके एक अलायंस पार्टी यानी एक एलाइड पार्टी है GDA की मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और दूसरी जो है वो उनके साथ वज़ीर हैं MKM के जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और ख़ुद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली और मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी के जनाब महबूब सुल्तान साहब। उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। लिहाजा अब देखना है कि ये वजारत चेंज होती है और इत्तेहादी हैं तो ये कितना अहम मामला, इस पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे अहम बात यह भी है कि आज पीपल्स पार्टी और बिलावल और आसिफ जरदारी साहब जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और उनकी मुलाकातें भी मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रही हैं। असफंदियार साहब के साहबजादे से भी हुई हैं, PMLN के साथ भी राब्ते में हैं, नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद के अंदर हैं और गो के उनकी तरफ से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि दोनों रहनुमाओं में राब्ते किसी हद तक मौजूद है। 24 दिसंबर की डेट जो है वो बहुत अहम करार दी जा रही है। दोनों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही दिन में ये फैसला होना है। नैब की हतमी तारीख जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 24 दिसंबर है। मियां साहब के फैसले अल-अजीजिया के लिए फ्लैगशिप के लिए और जरदारी साहब की जो है JIT जाली अकाउंट्स के हवाले से वो भी रिपोर्ट हतमी तौर पर 24 को ही देगी। लिहाजा एक ही कश्ती के दोनों सवार हैं। आगे जाके ये दोनों एक ही दरिया के अंदर सफ़र करेंगे या अलग अलग दरियाओं में जाएंगे, ये भी ज़रूर हमें देखना है कि ये क्या होगा। और फिर जरदारी साहब चूँकि इस्लामाबाद में हैं, बहुत मुतहरिक हैं, किस हद तक अपनी तहरीक को आगे ले पाएंगे क्योंकि वो मिड टर्म इंतखाबात और कुछ इशारों की बात करें। शहबाज शरीफ साहब को वो इशारे नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है नवाज शरीफ साहब को वो इशारे नज़र आ जाएं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी दोनों रहनुमाओं की होती है तो बिलावल और मरियम के लिए नया साल एक मज़ाहमती सियासत के आगाज़ का साल बन सकता है। हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हैं, बहुत एनर्जेटिक यंग
اور بہت اچھی ان کی کارکردگی بھی رہی ہے. بہت بہت شکریہ زرتاج. ہمارے بہت محترم جناب سلیم بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر ترین ہمارے صحافیوں میں سے ہیں, استادوں میں سے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ملک احمد صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور راز بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہے. سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر کیا یہ جو نیب نے خط لکھا ہے, اس خط میں پیار کا کوئی پتر نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی, اور یہ ملاقات کیوں ضروری ہے, اور اپوزیشن کیوں ملنا چاہتی ہے نیب چیئرمین سے؟ دیکھیے آسمہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ نیب ایک کنٹروورشل ادارہ تو ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. نہ اس کے کیے گئے ماضی کے فیصلے اتنے انویبل ہیں کہ یہ قرار دے دیا جائے کہ اس سے زیادہ افیکٹو, اس سے زیادہ آنیسٹ, اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے. اگر آپ پری بارگیننگ سے شروع ہو جائیں, جو جنرل امجد جس کی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے وہ نہیں آمادہ تھے اس کے اوپر کہ لوگوں سے پیسے لے کے ان کا جرم معاف کر دیا جائے, اور جس نے 10 کروڑ کی کرپشن کی ہے اس سے 20 لاکھ لے لیں, 50 لاکھ لے لیں, اور پھر اس کو لائسنس دے دیں آپ. تو نیب ایک کنٹروورشل انسٹیٹیوشن تو رہا ہے, اور جس طریقے سے اس کو ملک کے سیاستدانوں کے حوالے سے استعمال کیا گیا, کیونکہ اگر آپ اس کو انالیٹیکلی دیکھیں تو جتنے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے وہ سب سیاستدانوں کے خلاف ہیں. باقی جو شعبے اس ہماری سوسائٹی کے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کی طرف غالباً دیکھنے کا یا ان کے پاس فرصت نہیں تھی یا ان کی انٹینشن نہیں تھی. یہ سب کچھ واضح ہے. آپ کو میں ایک مثال کروڑ دے دوں, اگر آپ پاناما سے ہی شروع کر دیں بات, تو پاناما میں تو 482 لوگوں کا تذکرہ تھا, تو 2-3 کا تو ہم نے دیکھ لیا, ہونا بھی چاہیے تھا, ان کا احتساب ہونا چاہیے. کوئی دو رائے نہیں رکھ سکتا, کوئی بھی ذی شعور آدمی کے احتساب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ٹارگیٹڈ ہوگا, اگر وہ ایون ہینڈڈ نہیں ہوگا تو سوال اٹھیں گے, اور سوال اپوزیشن میں بھی اٹھ رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو براہ راست چونکہ متاثر ہے اس سے. آپ کے سامنے ہے اسما, سابقہ ججوں نے, سابقہ سینئر وکلاء نے, سابقہ اٹارنی جنرلز نے, سب نے ہی ان فیصلوں کے اوپر رائے زنی کی ہے. آپ دیکھیے ہم ایک ایسے نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ استغاثہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور نہ کوئی منی لانڈرنگ اس کیس میں ہوئی ہے. ہاؤ ایور آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے, مگر اسی کو بنیاد بنا کے جس قسم کے ایک تبصرے اور جس قسم کی تقریریں ہوئی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملنے کی ضرورت. جی میں مختصر کر رہا ہوں, مجھے احساس ہے کہ بات میری لمبی ہو گئی. گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو ملنے کی ضرورت دو وجہ سے پیش آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. انہی دو جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف ایکشنز انیشیٹ ہو رہے ہیں. تو اپوزیشن کی چونکہ تعداد جو ہے اسمبلیز میں وہ کوئی کم نہیں ہے, وہ روایتی اپوزیشن نہیں بلکہ ایکسیپشنل اپوزیشن ہے کہ 5, 10, 15 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں تو کچھ کا کچھ نقشہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں میرے خیال سے انہوں نے کوشش کی ہے, خط لکھ کے بھی اور شاید مل کے بھی وہ یہی کہیں گے کہ بھائی آپ احتساب ضرور کریں, لیکن ذرا باقیوں کو بھی پوچھ لیں. کچھ ایسے افراد ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف تو ریفرنسز تک دائر ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل آپ نے میرے خیال سے اسی قسم کی گفتگو کرنے کے لیے آپ نے اپنی اسی بات کے اندر 2-3 خبروں کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے. ملک احمد صاحب کے شاید ساتھ میرا رابطہ بھی نہیں ہے, لیکن میں رابطہ دوبارہ بحال ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن کوئکلی آپ نے کہا کہ چونکہ یہ نمبر گیم زیادہ ہے تو یہ 2, 4, 10, 12, اور آپ نے مینگل صاحب کا دیکھا وہ خط کے اندر وہ خود موجود ہے, اور جو لاسٹ روز تقریر کی پچھلے ہفتے کو اسمبلی کے اندر, وہ ہی از کوائٹ انوائڈ اینڈ ہی از سیئنگ کہ بھئی یہ صرف اور صرف پارلیمان کے خلاف, انہوں نے کہا الفاظ استعمال کیے کہ اس پارلیمان کے اندر پھر آ کے لوگ مور ناچیں گے جب آپ چور کہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف فضا بن سکتی ہے آگے جا کے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے, اس لیے کہ حکومت چاہے پنجاب میں ہو چاہے سینٹر میں ہو, وہ کھڑی تو اس وقت اپنے اتحادیوں کے بلبوتے پر ہی ہے. اور اگر اتحادی آنکھیں دکھانے لگیں یا ان کی طرف سے گرم ہوا آنے لگے تو میرے خیال سے الارم بجنے چاہیے برسر اقتدار جو جماعت ہے اس کے, کیونکہ ان کے پاس جس قسم کی میجورٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو لے کے وہ الائز ملے تھے ان کے ساتھ, مثال کے طور پہ ایم کیو ایم ملی تھی, ان کے جو صدیقی صاحب ہیں خالد محمود صدیقی صاحب, ان کی پریس کانفرنسز آپ کے سامنے ہیں. پچھلے دنوں میں جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے اس سے بھی آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی. پھر آپ نے مینگل صاحب کا ذکر کیا, خود
مینگل صاحب بڑی منتوں سماجتوں کے بعد اس الائنس میں شامل ہوئے تھے لیکن زیادہ دیر ان کو نہیں لگی. ایسی آوازیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کی یہ الائنس کچھ ناراضگی ہے. ملک صاحب بالکل سر بالکل. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی میاں صاحب بھی یہاں پہ ہیں, شہباز صاحب بھی یہاں پہ ہیں, کل لابی کے اندر ملاقات بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. نیب سے واقعی یہ صرف نیب ہی ہے جو کہ آپ لوگوں کو جوڑ ہے, یا یہ حکومت بھی ہے جو کہ آپ کو ایک جگہ پہ لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نیب اور حکومت الگ الگ تصور کیے جا رہے ہیں. شکریہ آسما. دیکھیں, جہاں تک یہ نیب کے کیسز کی بات ہے یا نیب کی جو کیسز ڈیفرنٹ نوعیت کے کیسز جن کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں ہے, خاص کر شہباز صاحب کے کیس میں تو ہم بالکل اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ بک ریزننگ دی جا سکتی ہے کہ کیا بے بنیاد کیسز ہیں. وہ نیب کا جو پورا معاملہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی منشا کے بغیر نہیں ہے. حکومت کا اور نیب کا ایک آپس میں گٹھ جوڑ ہے, 100% ہے. اس کی اگر میرے موقف کی کوئی چیز تائید کرے گی تو واقعات کریں گے نا جی. اور اگر واقعات کا تسلسل یہ ہو کہ صرف پی ایم ایل این کو بالکل کارنر کرنا ہے تو ان کے اوپر نیب کے کیسز بنا دیں, چاہے وہ پری الیکشنز ہوں یا پوسٹ الیکشنز ہوں. کیسز کے اندر کوئی سبسٹینس ہے کہ نہیں ہے. آپ وہ جب ریفرنس فائل کرنے کی بات کریں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوتا. کسی میں ریمانڈ پروسیڈنگز کے اندر کوئی ریمانڈ کے اندر کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا کہ کس بنیاد پر ریمانڈ دیا جائے. اب بالکل ہائپوتھیٹیکل ازمپشن بیسڈ کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف جو کہ بالکل میچور کیسز ہیں, جن کیسز میں نیب ریفرنس فائل کرتی ہے اور گورنمنٹ کے ذمہ داران جو حکومت کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کی حراست نہیں کی جاتی. مطلب شواہد موجود ہیں اور حراست کی نہیں جاتی, اور یہاں پر صرف شک کی بنیاد پر آپ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کر لیتے ہیں. تو نیب کو اور حکومت کا آپس میں تال میل تو بڑا گھناؤنی صورت میں نظر آتا ہے کہ موجود ہے. اب رہی بات کہ حکومت کے جانے آنے میں نیب کی کیا صورت ہے یا حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں کی, میری بڑی شدت سے خواہش ہے کہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب میں ملاقات ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں پتہ نہیں, لیکن اگر آج کچھ خبریں آئیں لیکن تردید آ گئی فوری طور پہ دونوں جماعتوں کی طرف. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی, اگر ودن دا پارٹی ہمیں کسی چیز کی دیکھیں, اپوزیشن پارٹیز ایشو بیسڈ اکٹھی ہوتی ہیں. آج اصل مسئلہ عوام کی تکلیف کا ہے. اصل مسئلہ وہ ہے کہ ہمیں حکومت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. اصل مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی بالکل جو کیپیسٹی ہے, ان کی جو پولیٹیکل ملک صاحب سب سے کچھ آگے کی باتیں ہو رہی ہیں سر. اب تو دیکھیں نا, اب تو جب اوپر پڑتی ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کہی جا رہی ہے. اس وقت تو مطلب سسٹم سے, جمہوریت سے لوگوں کو اتنا لینا دینا نظر نہیں آ رہا دونوں جماعتوں کی. ابھی تو سب کے اوپر کیسز کھل گئے ہیں, لہٰذا اب سب نے بچانا ہے خود کو. یہ الزام تو آ رہا ہے اپوزیشن کے اوپر. نہیں دیکھیں, نہیں لیکن کیا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کیسز فیس نہیں کر رہے؟ کیا ان کے پاس چوائسز نہیں تھیں کہ وہ ملک سے باہر تھے اور وہ خود اپنی خواہش کے ساتھ واپس آ کے فیس کرنے کو تیار بیٹھے؟ انہوں نے کس جگہ سے اس سے شائے ہوئے کیے؟ انہوں نے کسی کیس سے ہٹ کے انہوں نے جو الزام لگا اس کو ہر فورم پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اپنا جواب دے رہے ہیں, اور جو ان کیسز کے اندر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. بالکل اچھا, لیکن زرتاج یہ جو نیب اور گورنمنٹ کا ایک نیکسس کی بات ہو رہی ہے, شکریہ ناز, آپ بھی ہمیں آ گئی ہیں ہمارے پاس. میں ذرا یہ جواب لے لوں کیونکہ ایک کنیکٹیوٹی میں بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیکسس جو ہے اپوزیشن آپ کو بڑا مشکل وقت دے سکتی ہے؟ آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ کافی مشکل کے اندر ہیں. تھینک یو اسما, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کے حالات اور اپنی گورنمنٹ کے حالات بتا دوں کہ جو گورنمنٹ کی شکل اور صورت نظر آ رہی ہے بڑی ماشاءاللہ سے زبردست ہے. جس طریقے سے ہماری فارن پالیسی, جس طریقے سے اکنامکس کرائسس کے اندر ہمارے پاس جو ہے اپنے فرینڈلی ممالک سے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے. اور آج اسپیشلی آج کا دن جو ایک دو آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں بتائی ہیں, جو برٹش ایئر لائن نے 10 سال کے بعد اس ملک پر دوبارہ سے اعتماد کیا, جو انہوں نے اپنی فلائٹس بند کر دی تھیں, آج ان کو پاکستان اس قابل ضرور 3 مہینوں کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی فلائٹس دوبارہ سے شروع کرے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی کمپنی آئیں گی جس میں پاکستان کے اوپر انشاءاللہ بہت سے دروازے کھلیں گے. اب جو ملک احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آپ آپس میں ملیں.
یقین کریں اسما میری بھی بڑی خواہش ہے اچھا کہ میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو اکٹھا دیکھوں، ایک صفحے پہ دیکھوں اور دنیا دیکھے کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، ایک دوسرے کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے، اور یہ جو مولوی نواز شریف ہے اس کو تو تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے جب کرپشن کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی سکن بچانے کے لیے، تو میں چاہتی ہوں کہ قوم وہ دیکھے کہ آج ان کا جو اگر نیب اور پی ٹی آئی کا نیکسس دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ نیب اگر اپنے آپ کو بہت سارے آپ نیب کے قانون کے اوپر ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں، ہم بھی اٹھائیں گے، اس کے ڈیو پروسیس کے اوپر آپ بہت سارے سوال اٹھائیں گے، لیکن اگر ایک ادارہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش کرا، اچھا میں اس کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتی ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں سلیم صاحب سے اس بات پہ اگری کر سکتی ہوں کہ وائی اونلی پولیٹیشین، کیونکہ کیا صرف پولیٹیشین ولنریبل ہیں؟ کیونکہ وہ عوام کا ووٹ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو پکڑنا بہت آسان ہے، میڈیا ٹرائل بھی ان کا سب سے آسان ہے، اور ہماری بیشنگ بڑی آسان ہے، اور باقی جتنے طبقے انہوں نے بتائے اس کے اوپر ضرور بحث ہو سکتے کہ واقعی ویری گڈ، یہ ریئلائزیشن آپ کو ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بہت ہی آسانی سے ان کا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی میں بالکل آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکتی ہوں، وی شوڈ کہ باقی طبقوں کو بھی ضرور اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، لیکن میں ان دونوں کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اس کے اوپر انتہائی یعنی خوشی ہوگی کہ جب زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا نیکسس ہوگا کرپشن کو بچانے کے لیے، اور کیوں آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے، کیونکہ تو بھی فیصلہ نہیں ہوا نا، فیصلہ آنے والا ہے نا، یہ جو اچھا، اور میرا یہ بھی خواہش ہے کہ جب وہ آپس میں اکٹھے باتیں کریں تو یہ باتیں بھی ضرور آئیں، ایک دوسرے کو کہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو تھی، یہ جو بیورو تھا، یہ تو ہم نے ایک دوسرے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا تھا، ایک دوسرے کے لیے، بالکل کبھی سیف الرحمان صاحب کی شکل میں، اور آج اچھا، اور یہ کیسز بھی ایک دوسرے کو سے ضرور کہلا کرے، بڑے بھائی جان چھوٹے بھائی جان، یہ کیسز میں نے تم پہ بنائے تھے، وہ کہے نواز شریف صاحب میں نے آپ پہ بنائے تھے، اب ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ دنیا کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ پی ٹی آئی کا اور نیب کا نیکسس نہیں ہے، ہم نے یہ کیسز نہیں بنائے، یہ ایک دوسرے سے مل کے ضرور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کیسز انہیں ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے ان کو قوم کو ضرور بتانا چاہیے کہ آج وہ کیوں یہ بات تو ہمیشہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ اب کہتے ہیں پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہ ان کی بھی شاید باری آ جائے گی بہت جلدی، اور شاید ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے کہ سب کو آپ جو ہے نکلوا دیں چور کہہ کے، لیکن جیسے بینگل صاحب نے کہا کہ مور ناچے تو یہاں پہ مور ہی ناچیں گے، پھر چور چور کہنے سے کوئی اور تیسرا ہی آئے گا۔ ابھی آج آپ کی پارٹی میٹنگ ہوئی، خبر وہاں سے نکل آئی کہ میاں صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات پھر تردید بھی آ گئی، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی زرداری صاحب کوئی واقعی بڑے پریشانی میں ہیں اور کوئی اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما، اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، ان فیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے کہ ہر دور میں وچ ہنٹنگ کا سامنا ہم نے کیا ہے، 12 سال جیل کاٹی، یہی زرداری صاحب ہیں، 12 سال جیل کاٹی، اور اس کے بعد باعزت بری ہو کے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، اور جہاں تک بات ابھی ہو رہی تھی کہ جی پیٹ پھاڑنے کی، یہ اس قسم کے جو پرانے بیانات کی ہے، تو بہت سارے بیانات ہیں جب کہا جاتا تھا کہ جس کو چپراسی نہیں لگانا، اللہ نہ کرے کہ شیخ رشید کو کبھی چپراسی بھی لگانا پڑے، اور آج شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ریلوے منسٹر ہیں، فواد چودھری جس قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس یوز کرتے تھے فار پی ٹی آئی لیڈرشپ، آج وہ ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، اور یہ پرانی کس نے کب کیا کہا اور کال آف فیل میں کیا تضاد، الیکٹیبلز کے خلاف 20 سال کی جدوجہد اور جنگ پی ٹی آئی نے لڑی، اور آخر میں بالآخر اینڈڈ اپ کہ سارے الیکٹیبلز کو ساتھ شامل کر کے اس کے بعد ابھی ریسنٹلی شوکت بسرا صاحب آج ساری زندگی ایم کیو کے خلاف بیٹھی ہوئی تھی، جتنی شوکت بسرا نے گالیاں دی ہیں تحریک انصاف کو، صحیح بات ہے، ملک صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا بات مکمل کر لوں، ساری زندگی اینٹی ایم کیو ایم سیاست کر کے ایم کیو ایم کو کراچی کی بدامنی کا الزام ٹھہراتے ہوئے آج وہی ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ کابینہ کا حصہ بنا کے، میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، بات آگے کی طرف ہم اگر موو آن کریں، آئی تھنک اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، جو معاشی بحران ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، 30%، جس اچھا ناز یہ سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، لیکن 24 کے بعد کیا ہوگا، پوری اپوزیشن کو اگر آپ جیل میں ڈال دیں گے تو پھر تو کرکٹ میچ بھی اکیلے تنہا نہیں کھیلا جاتا۔ ہمارے ارشاد بھٹی صاحب کی، ہمارے بڑے اچھے پیارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کی کل پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ کچھ لوگوں کی جلد ہی جمہوریت خطرے میں پڑنے والی ہے،
تو گرفتاریاں تو کہیں اور سے، ایک تو خیر زرداری صاحب والا معاملہ تو ایف آئی اے کے پاس ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ تو کورٹ میں ہیں، نیب کے پاس ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، مستقبل کا کچھ خاکہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب، یہ 24 دسمبر والی جو خبریں ہیں، یہ اگر اس میں کوئی صداقت آ سکتی ہے بعد میں، تو کیا یہ دونوں جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گی؟ اور ایک جو کہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بار پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے زرداری صاحب اور میاں صاحب ضرورت کے تحت ہی ہاتھ میں لائیں گے، لیکن پہلے سے زیادہ شاید مضبوطی کے ساتھ ہاتھ تھام ایک دوسرے کا، نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اس طرح کی الائنسز کا تعلق ہے آسما، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ماضی کی طرف ذرا پلٹ کے دیکھیں آپ، بہت ہی ماضی قریب میں تو کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنی تھی اتحاد کے ساتھ کے پی کے میں؟ اس سے پیچھے چلے جائیں. کیا جماعت اسلامی اور اے این پی، جن کے کبھی قبریں نہیں ملتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اتحاد میں نہیں تھے؟ تو پولیٹیکل اتحاد تو بنتے رہتے ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اور یہاں نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پولیٹیکل الائنسز بنتی ہیں. اور یہ الائنس اس لیے اب نیچرل ہو جائے گی کہ سٹنگ حکومت جو ہے وہ ان کی مشترکہ دشمن کہہ لیجیے، یہ ان کے مشترکہ دشمن کہہ لیجیے، جیسے بھی کہہ لیجیے، تو کامن کاز تو رہی ہے، کامن کاز تو موجود ہے. اور پھر دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے احتساب کے حوالے سے. اور بی بی زرتاج گل نے بالکل درست کہا کہ، اور یا مجھ سے اتفاق کیا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، تبھی اس کی کریڈیبلٹی ہوگی. ورنہ یہ جو جواز لے کے دونوں پارٹیاں ملنے جا رہی ہیں، یہ اس کا کافی پریشر ہوگا. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ایک پاسنگ وے میں ذکر کیا تھا کہ 3 وزیروں کی کارروائی جو ہے اس کے اوپر تحفظات ہے پارٹی کے اندر، 2 تو اس کے اندر الائز پارٹیز کے ہیں، اور ان کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ 5 ایک پارٹی کے ہیں، 3 ایک کے ہیں، اور 7 پیپلز پارٹی ہیں. ذرا ان کو جمع تفریق کر کے ذرا صورتحال دیکھیے پھر وہاں کیا بنے گی. تو اس لیے بہت احتیاط سے کام لیا جائے گا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید اس قسم کی نیگیٹو پالیٹکس کے اتنے قائل نہیں ہیں جتنے ان کے جو ماشاءاللہ مشیر اور وزیر ہیں. جتنا گند وہ ان کے لیے سمیٹ کے اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ ڈمپ کر دیتے ہیں، وہ سمیٹنا پڑتا ہے ان کو. یہی میں نے دیکھا ہے اب تک ایمانداری کے ساتھ کہ ایسی چیزیں شاید عمران خان صاحب کی زبان سے براہ راست نہیں آتی ہیں جتنی فواد چودھری صاحب، فیض الحسن چوہان صاحب ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہیں، ان کے آتی ہے. وہ ان کے لیے زیادہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں ملک احمد صاحب. لیکن انہوں نے کہا جمہوریت کو کچھ دنوں میں خطرہ ہونے والا ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے شاید کہا ہو، لیکن خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، اور وہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ نمبر کم ہے لیکن وہ یہ کر کے چھوڑیں گے کیونکہ ان کا مینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ احتساب کے لیے چوروں کو پکڑے، سو کالڈ، یا جن کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اسما، اگر تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی ایسی بات ہے جس کا میں تو بڑا شاکی ہوں اس ساری بات پہ کہ دس از این نیو وائن ان دا اولڈ بوٹل. یہ کوئی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے. یہ 1949 سے شروع ہوئی. نواب افتخار ممدوٹ، ہم نے پروڈا دیکھا، ایبڈو دیکھا، حسین شہید سہروردی جیسے لوگ فائنینشیل مس کنڈکٹ کی الزامات پہ ہم نے جاتے دیکھے، جو تحریک پاکستان کے کارکنان تھے. پھر جتنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، جب بھی ان کو ٹرم کیا گیا یا ان کو یہ ایبڈو، پروڈاز، نیب، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، اور 1949 سے ایک ہی ٹیون پہ یہ سب ڈانس کر رہے ہیں. کوئی جھگڑا تھوڑی ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. ان کو ٹرم کیا جانا، ان کو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ احتساب کے نام پر سب سے بڑی کرپٹ پریکٹس کیا ہے کہ آپ اپنے الٹیریئر موٹیوز کو پش کرتے ہیں، احتساب کے نام پہ کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ خود کرپٹ پریکٹسز یوز کر رہے ہیں ٹو ٹرم دا ادر پولیٹیکل پارٹیز. آپ نے کوئی ایک کیس، میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا یہ ہم نے بینچ مارک سیٹ کر دی ہے کہ جب بھی جو گورننس ہوگی اس کو پروب آڈیٹر کے انداز میں اکاؤنٹیبلٹی کے ذمہ دار ادارے کریں گے، اور نیب جو ہے وہ سابقہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونسز کو لا کر بٹھا لے گی اور پھر ثبوت ڈھونڈے گی کہ بھائی آپ نے یہ پروجیکٹس کیے تھے تو ان کے اوپر سے ہم یہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اپنی پروناؤنسمنٹ میں کہہ رہی ہے کہ مجھے نواز شریف کے خلاف کچھ کرپشن کے ثبوت نہیں ملے. تو اگر ان کے فیملی کے بزنسز میں ان کے کچھ مس ڈیکلریشنز ہیں بٹ دے ڈزنٹ کنکلوسیولی سجیسٹ
کہ وہ کرپشن کے مینز کے ساتھ بنے ہوئے. اب یہ دونوں باتیں ہائی کورٹ کے اندر جب پروب ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑی بحث اچھا. چلتی ہے. لیکن آپ نے ایک اچھی بات کی کہ جتنا جیسے شروع میں کہا تھا تنگ آمد بجنگ آمد, یعنی کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تو ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ڈیفرنسز رہے ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے ڈیفرنسز رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضرورت کے تحت یہ الائنس ہوگا یا بعد میں پھر یہ برقرار رہ سکتا ہے؟ یاد رکھے کہ حکومت بڑی مضبوط ہے, بے شک ان کا نمبر کم ہے. دیکھیں بہرحال اپوزیشن کے پاس یہ استحقاق موجود ہے کہ ایشوز کے اوپر وہ کنسنسس اگر بلڈ کر کے, جیسے پی اے سی کی بات تھی, اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں ایک ہی فیصلے کے اوپر متفق تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہر ایشو کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا فیصلہ طے کرتی ہے. اس وقت جو وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں نا سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے ایک فردن ہر پولیٹیکل پارٹی نے آواز اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر, اور اس سے پہلے کی روایات بھی یاد دلائیں کہ اس سے پہلے بھی ہر دور میں یہی ہوتا رہا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے شہباز شریف کے جاری ہو رہے ہیں پروڈکشن آرڈر, اور اسی طرف دوسری طرف سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز نہیں آ رہے. تو اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تاثر پیدا جنم لیتا ہے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی کی صورتحال ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں جس قسم کی بیان بازیاں ہو رہی ہیں, بالکل جو مراد سعید سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جو فواد چودھری سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہی تقریریں 2 دن کے بعد نیب کے چیئرمین کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم تو فائلیں دیکھ کر آئے ہیں فلانی کی. کمپلیننٹ حیران کن بات ہے کہ کسی کیس میں اگر کوئی شخص کمپلیننٹ ہے وہی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو فائل دے کر آیا ہوں, اگلی پکڑ دے کر تو ان کی ہونے والی ہے. تو اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بالکل ایک ہے وائر فارم. تو یہ آپ لوگ کو اکٹھا کر سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹس, میرے خیال نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں اگین آئی وڈ اسٹریس آن دس تھنگ کہ اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ معیشت کا مسئلہ ہے, جو 30% انفلیشن ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, کھاد مہنگا, روٹی زرداری صاحب کی گرفتاری تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. نہیں what I mean to say کہ حکومت کا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. ان کا نہیں ہے نا, بجائے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے. آپ تو شیڈو گورنمنٹ ہیں اور خاص کر کے میجورٹی کے ساتھ حکومت سب کو جیل میں ڈالنا چاہ رہی ہے. چونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ کرکٹ کی ٹیکنالوجی زیادہ سمجھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں پچ بھی اپنی, کراؤڈ بھی اپنا, اور اوپر سے امپائر بھی خود ہی کہتے ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اس کے کوئی شبہ نہیں ہے. پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جی فیلڈر بھی کوئی نہ ہو. لیکن زرکاج یہ جو یہ پوائنٹ جو اٹھایا ہے ناز بلوچ صاحب نے, رول 108 پروسیجرز رولز اینڈ پروسیجرز نیشنل اسمبلی کے کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ہونے چاہیے اور وہ ثوابدید ہے. پہلے ہوتے رہے, شہباز شریف صاحب کے 2018 میں ہوئے, جمشید دستی صاحب کے 2017 میں ہوئے, کنور نوید جمیل کے 2016 میں ہوئے, شاہجہاں بلوچ کے 14 میں, انجم عقیل کے 2011 میں, حامد سعید کاظمی صاحب 2010 میں, شاہ عبد العزیز ایم ایم اے کے تھے 2007 میں, سعد رفیق صاحب کے 2006 میں 2 بار پروڈکشن آرڈرز ہوئے. شیخ رشید صاحب سے آغاز ہوا تھا 1994 میں, جبکہ یوسف راہ گیلانی صاحب نے ان کے پروڈکشن آرڈرز کیے. سعد رفیق سے آپ کو کیا خطرہ ہے, کیوں نہیں پروڈکشن آرڈرز دیتے ہیں؟ سعد رفیق سے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. جس قوم کو خطرہ تھا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے دور میں ریلوے کی جو کرپشن ہوئی ہے اور جن اس میں اس وقت وہ انوالو ہیں اور جن چیزوں میں وہ وانٹڈ ہیں, پروڈکشن آرڈر تو ان کو پروڈکشن آرڈر تو چلو اگر فرض کرے آ بھی جائے گا تو ابھی شہباز شریف صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے. اور جن مثالیں تھے اس میں اگر میں جمشید دستی صاحب کی مثال لے لوں, کیونکہ میں خود ساؤتھ پنجاب کی ہوں, میرے ساتھ والے حلقے مظفر گڑھ سے ہیں, میں ڈی جی خان سے ہوں. مجھے تو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پوری عمر ان کو بولنے نہیں دیا, زمین پہ نیچے بیٹھے رہتے تھے پارلیمنٹ میں. اور جب ان کو پکڑا گیا, وکٹمائز کیا ہوئے کہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک امیج تھا کہ انہوں نے سندھ کا پانی جو تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی امیروں کے کھیتوں میں جاتا ہے زمینوں میں, تو ہم جی یہ زمین کا پانی جو ہے غریبوں کی طرف موڑ دیں گے. اور کیا نہیں تھا وہ کوئی گورنمنٹ کی جس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, جس کی وجہ سے جب ان کو وکٹمائز کر کے پکڑا گیا تو وہ بعد میں جب ایک وین کے اندر باہر لائے جا رہے تھے, شفٹ ہو رہے تھے بہت دنوں کے بعد, اور پوری دنیا ان کے پروڈکشن آرڈر کے لوگ بھی عوام بھی سڑکوں پہ نکل آئی تھی, تب انہوں نے کہا جی مجھے بچھو کاٹتے ہیں, مجھے پولیس گردے سے بچایا جائے. تب سپریم کورٹ نے جو ہے ان کا نوٹس لیا تھا, ادھر سے کوئی وہ نہیں ہوئے تھے. بہرحال اگر خواجہ سعد رفیق پروڈکشن آرڈر اور ان کے لوگ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا, ہو جانا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں جب شہباز شریف آ گئے تو سعد رفیق کیوں؟ میں بڑی حیرت کا شکار ہوں کہ اگر وہ بھی آ جائیں گے تو وہ بھی 3 گھنٹے نیب کو گالیاں ہی دے دیں گے نا, اور زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے. آپ کو ڈر تو نہیں لگتا کہ وہ پہلے گالیاں شالیاں کافی مجھے میں آپ کو اصل ایک بات بتاؤں, ابھی انہوں نے کہا جی ناز بلوچ میں بڑی قدر کرتی ہوں, میری کولیگ بھی ہے, بلکہ پرانی ہماری کولیگ ہے, تو انہوں نے بڑی ابھی ایک بات کی مزیدار قسم کی کہ جی
پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. ویسے تو زرداری صاحب کو خود پتہ چل جاتا ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں پکڑا جانے والا ہوں. اب زرداری صاحب کو کس نے بتایا یا ہم نے کوئی کان میں بات بتائی تو انہوں نے خود بتا دی ہے. سیکنڈ بات یہ کہ چلو ہم تو اس وقت ڈائریکٹ ہمیں وہ تو کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا محمد احمد خان سے پوچھئے گا, زرداری صاحب نے اس دن جب خالی کرسیوں سے جب انہوں نے وہ کیا ابھی جلسے سے خطاب کیا تو انہوں نے جی صوفے پہ 3-4 لوگ بٹھائے ہوئے تھے, تو انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف یار آپ جواب دے دینا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو تم نے جو ہے نا 3 سال کے لیے بٹھایا تھا, پھر وہ کہا گیا ان کا کیا, یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ نواز شریف بھی کٹ پتلی تھے. ہاں تو انہوں نے کہا یہ تو بات آن ریکارڈ تھی. تو اب میں صرف یہ کروں جب یہ وہ دونوں بغلگیر ہوں گے کرپشن کو بچانے کی خاطر, تو اس وقت یہ پوچھیں گے یہ ملک صاحب اور ناز بلوچ یہ پوچھیں گے کہ کیا وہ کٹ پتلی پہ چلے جائیں گے. نہیں میری بات جب پوچھیں گے کہ کیا نواز شریف بھی کٹ پتلی تھے, کیا زرداری صاحب سے یہ وہ پولیٹیکل خلاف تو کر رہے ہیں. دیکھیں I think this is not a relevant debate that we are doing کہ کون کس یہ پھر وہی بیان بازیوں کی طرف بات جا رہی ہے, پھر وہی چپراسی کو آپ نے وزیر ریلوے بنا دیا. تو دیکھیں یہ باتیں تو نہ کریں آپ, اس وقت ایشو پالیٹکس ہو رہی ہے. نیب کی بات کریں کہ یہ تاثر جانا غلط ہے, کیونکہ جو حکومت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو نیب زدہ لوگ بیٹھے ان میں سے کسی ایک کی پکڑ نہیں ہے جو ہے نا ملک صاحب آپ کی اور میری ایک ہی جیسی. بنی گالا دیکھیں بنی گالا کی پراپرٹی کی بات ہوتی ہے 2008 ہو جاتا ہے. دوسروں کو آپ انفارمیشن میں ختم کر دیں. 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے اومنی گروپ کے پاس ایک شوگر مل تھی اور 2 کمپنیاں تھیں. اب اومنی گروپ کے ساتھ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. سن لینا اب اس اومنی گروپ کی 91 کمپنیاں ہیں, شوگر ملز ہیں ان کی, اور 11 ارب کی جو حکومت نے سبسڈی دی ہے اس کا 90% جو ہے وہ اومنی گروپ میں گیا ہے. اور اومنی گروپ کا جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے اسلم مسعود, اس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ زرداری صاحب اور یہ سب جو ہے وہ انوالو ہے. یہ تو بھی یہ آ جائے گی جے آئی ٹی کی رپورٹ. پہلے تو میں اب یہ کون سی کمپنی ہے جو اب تھر میں بچے مر رہے ہیں, جی جی بھوک افلاس تھر میں بچے مر رہے ہیں. اچھا چلے 91%. پہلی بات تو یہ کہ ہر بات میں تھر کو بیچ میں لانے سے آپ نہیں کریں گے. ایک منٹ, تھر ایک ڈیزرٹ ہے, وہاں ایک نیچرل کلیمٹی ہے, بارش نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتا. سندھ کو ویسے ہی پانی نہیں مل رہا, سندھ بنجر ہو رہا ہے. اس ایشو کے اوپر وفاق کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہا؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جو اوور آل پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے, آپ وہ نہیں کریں. اور بات آپ تھر کی کرتے کہ تھر میں بچے مر رہے ہیں, بالکل نہیں مرنے چاہیے. لیکن مجھے بتائیے ملک صاحب میں تھر سے زیادہ بچے مر رہے ہیں, کے پی کے میں تھر سے زیادہ بچے مر رہے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ ایک جملہ کہہ لیں, آپ ایک جملہ کہہ لیں, پھر میں بریک پہ چلی جاؤں. آپ کے ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین کے شیئر دیکھیں, میں اسما میں دونوں سے یہ ناز سے اور میں ناز سے اور زرتاج دونوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس طرح سے یہ بات ہوگی جس طرح سے بھی ہو رہی ہے کہ کسی ایک کے کیس کی بات پر لیٹ جو ادارے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ذمہ دار ہیں وہ یہ بات کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا نا کہ حکومت کا ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے. ابھی اکاؤنٹیبلٹی کے ذمہ دار ادارے اپنے کیس کو بلڈ نہیں کر پا رہے اور حکومت اس کی ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کے جھگڑے میں پڑ جاتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آج کے پی کے کے جو وزیر اعلیٰ ہے, جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں پہلی اور آخری بار گیا ہوں انکوائری کے لیے نیب پہ, نیب نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا ان کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ ان کے انویسٹیگیشنز ان سے سیریسلی ہونی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد 24 کے بعد نیا سال بھی آنا ہے, اور نئے سال میں مریم اور بلاول کا مزاحمتی سیاست کا کچھ کردار ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ملک صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں, پھر بخاری صاحب سے بھی ضرور کچھ مستقبل کی جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن اگر زرداری صاحب, اور میں دونوں کو کہہ رہی ہوں, نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور وہ جیل جاتے ہیں, تو آپ کو سنیریو کیا نظر آ رہا ہے
کیا مریم باہر آئیں گی؟ شہباز صاحب تو آلریڈی جیل میں ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں اسما، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ اس میں جس طرح سے یہ ابھی پوری صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا نیچرل کورس لیں گی. ہم اس سزا کو، اس فیصلے کو، یہ جس انداز میں حکومت کا رویہ بالخصوص، ہم ان کیسز کے میرٹس کو ضرور دیکھیں گے. اگر ان میں ہمیں لگے گا کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ریلیونٹ کورٹس کے اندر جہاں پہ ہماری اپیلیٹ جورسڈکشنز ہوں گی وہاں بھی لے کر جائیں گے. ہر فورم پر ایجیٹیٹ کریں گے. جو زیادتی کی جائے گی اس کو ہمارے پاس ہمارا حق محفوظ ہے، ہم عوام کے پاس بھی لے کر جائیں گے. یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو اپوزیشن کی تاریخ کا اندیا مل رہا ہے وہ ان کیسز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اپوزیشن کی اس وقت پریشانی وہ پریشانی ہے جس میں ہمیں اس حکومت کی سمت درست نہیں لگ رہی. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کچھ اپنے رویے سے بھی کچھ فسطائیت کا رویہ زیادہ ظاہر کر رہی ہے. عوام کے اوپر انہوں نے ٹیکسز کا وہ بوجھ لاد دی ہے، غربت جو ہے اس کو مزید یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کمر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو اور زیادہ ان کی بات ماننی پڑے گی، عوام اور زیادہ تنگ ہوں گے؟ تو بخاری صاحب، جی بخاری صاحب، یہ جو بات سوال اسی کو دہرا دیتی ہوں کہ نئے سال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزاحمتی سیاست ہوگی اور لیڈ کریں گے بلاول صاحب اور مریم، اور یہ ایک پلیٹ فارم یا ایک لانچنگ پیڈ ان کے لیے بن سکتا ہے؟ مختصر وقت میں کوشش کروں گا سبب کرنے کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں. مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ جس بات کو آج ہم مفروضہ سمجھتے ہیں وہ کل کو حقیقت ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایک مفروضہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر گن ڈالیں، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، خاص طور سے اپوزیشن کی، ان کو جیلوں میں بھیجیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کرا لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی جو ہے پورے ملک میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آ جائے گی. یہ آج مفروضہ لگ رہا ہے، لیکن میں نے جو حالات دیکھے ہیں پیچھے سے اب تک، جو وہ ابھی آپ نے خود مثال دی کہ جس کو چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ آج ریلوے منسٹر ہے، تو مفروضے بالکل سچ بن کے سامنے آ جاتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہی حال رہتا ہے ہمارے ہاں احتساب کا کہ صاف پانی میں بلائیں، آشیانہ میں پکڑ لیں، اس کے بعد آپ پیراگون میں پکڑیں اور ریلوے کے الزامات لگا دیں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ احد چیمہ کو آج سے 10 مہینے پہلے پکڑا اور کہا کہ اس نے تو بہت کچھ اگل دیا، وہ تو یعنی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے. آج تک ریفرنس فائل نہیں ہوا آپ کے سامنے. 10 مہینے فواد حسن فواز کو پکڑے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں. کہا وعدہ معاف گواہ بن گیا، اس نے جیل کے اندر تجدید کر دی. اب تک کوئی کیس شہباز شریف کے، یہ کیا ہے پھر؟ کیا تیاری ہے نیب کی؟ کہاں ہے وہ شواہد اور وہ ثبوت جس کے بلبوتے پر آپ نے بغیر کوئی ریفرنس تیار کیے بندہ پہلے پکڑ لیا؟ کیس اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح. اسی طرح جو یہ آخری بات، یہ جو ان کو پکڑا ہے پیراگون والے سعد رفیق صاحب کو، ان کے بھی ایک پرانے ساتھی کو انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنایا، تو پھر کیس کہاں تھا؟ ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی کھیل کھیلا جاتا رہا یا جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح ہوتا رہا، مزاحمتی سیاست بنے گی، اس میں تشدد آئے گا. میری بات کو اسما نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر یہ روش اسی طرح سے برقرار رہتی ہے اور پولرائزیشن جاری رہتی ہے، اس بات کا خدشہ تو ہماری موجود ہے. سیاست میں تشدد آئے گا. بالکل اس کا خدشہ موجود ہے. ناز، کوئکلی یک جماعتی سسٹم کی طرف آپ کے خیال میں لگ رہا ہے اور بلاول کی لیڈ کر پائیں گے اگر زدائے صاحب اندر ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک متحرک جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو بڑے بڑے عامر، پرویز مشرف جیسے اور ضیاء الحق بھی آ کے ختم نہ کر سکے. یہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. 100 دن کے اندر جو حکومت نے بڑے بڑے نعرے لگائے وہ نہیں کر سکے، یہ حکومت نہیں کر سکی. ہم نے 100 دن کے اندر BISP جیسے پروگرام پاکستان کو دیا، 18ویں ترمیم دی. آج صوبوں کو، آج چھوٹے صوبوں کو وفاق کی طرف دیکھنا نہیں پڑا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پرفارمنس پہ اگر یہ فوکس کریں تو پھر ملک آگے بڑھے گا. یہ صرف ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں اور انٹالرنس. میں یہی سوال کر رہی ہوں کہ ٹف سچویشن ہوگی، اس میں گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ کیونکہ ایک پارلیمنٹ کے اندر بھی اس طرح کی میجورٹی نہیں ہے، باہر اگر سڑکوں پہ آتی ہے عوام اور رہنما، تو کیا کریں گے آپ؟ اسما میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کو بریک کر کے سٹیٹس کو توڑ کے ہم لوگوں کو یہ ووٹ ملا ہے، اور پلیز ٹرائی ٹو بی ایم این اے. تو اس لگتا نہیں ہے جو حالات ہیں، تو اس میں جو ہے نا پارٹی
पार्टी वाबस्तगी से या उससे बरतर हो के अगर हम कौम के बारे में भी सिर्फ बात करें ना तो हमें करप्शन के खिलाफ ही हमें वोट मिला है कि हमने करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। भले मुल्क में कुछ भी हो जाए, मईशत का कुछ हो जाए, मईशत का तो इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, 6,000 अरब से 30,000 अरब पे ले गया, थर में बच्चे वाकई मर रहे भूख और प्यास से, और ये बातें कर रहे हैं, सिरे महल से लेकर सारी कहानियां इनकी हैं। और जहाँ भुट्टो की बात है, अस्मा, जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, बिलावल भुट्टो हैज टू डिसाइड कि भुट्टो के फलसफे पे जाना है, जरदारी के फलसफे पे जाना है। और जिस थर के चीफ जस्टिस की बात करें ना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब घर से वापस आया वो अस्पताल में पेट के चले गए, वो सारा का सारा ड्रामा था। तो यानी इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी चूना लगाने की कोशिश की। तो हम सोरे घर इस तरह की आपने क्या अच्छा वैसे चीफ जस्टिस ने वैसे वही बात है आखिर में केपीके में भी ऐसा कहा, लेकिन चीफ जस्टिस ₹10 करोड़ लेकिन ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। परफॉर्मेंस में नंबर 1 क्या है? ग्रुप के बेनिफिशियरी हैं। मैं भी वाइंड अप कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। करप्शन में आप लोग को खासा हासिल है, लेकिन करप्शन में हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। करप्शन मुझे सुनने बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि करप्शन का जरूर खात्मा करें, एक तो बिला तफरीक बिला इम्तियाज करें, और दूसरा ये कि करप्शन अगर कहीं किसी ने की है तो उसके सबूत और शवाहिद भी सामने आने चाहिए। मीडिया ट्रायल से पार्टियां जो हैं वो उनको कॉर्नर किया जा रहा है, ये उनकी कंप्लेंट आ रही है, इससे जमहूरी सिस्टम को वाकई नुकसान होगा। ये मजाक वाली बात नहीं है कि आने वाले दिनों में जमहूरियत को बड़ा खतरा होने वाला है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।